अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन डियर स्टूडेंट्स। गाज़ी यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट एम.फिल उर्दू के मज़मून तनकीद की असाइनमेंट के पहले सवाल और दूसरे सवाल को हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब तीसरा सवाल है हमारा अरस्तू का नज़रिया कैथारसिस, शायरी और ड्रामे के हवाले से, नेज़ ड्रामे की अक़साम और उसके अज्ज़ाए तरकीबी। इस सवाल को डिटेल से हम समझने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में। ये सारे हम पढ़ चुके हैं। अरस्तू का नज़रिया कैथारसिस, शायरी और ड्रामे के हवाले से, नेज़ ड्रामे की अक़साम और उसके अज्ज़ाए तरकीबी। अरस्तू का तारुफ़। यूनान के कदीम फ़लसफ़ी, साइंसदान और मंतकदान अरस्तू, जो 384 क़ब्ल मसीह में पैदा हुए और 322 क़ब्ल मसीह में उनकी डेथ हुई। वो अफ़लातून के शागिर्द और सिकंदर आज़म के उस्ताद थे। उनकी वसी तहक़ीक़ में फ़लसफ़ा, तबीयात, हयातियात, हैवानियात, सियासत, इख़लाक़ियात, मौसीकी और लिसानियात शामिल हैं। उन्होंने यूनान के शहर एथेंस में अपना एक स्कूल लाइसियम के नाम से कायम किया था। उन्होंने मग़रबी फ़िक्री बुनियादों में अहम किरदार अदा किया। अरस्तू का नज़रिया कैथारसिस। कैथारसिस के लुग़वी माना। कैथारसिस एक यूनानी लफ्ज़ कैथारुस से अख़ज़ किया गया है, जिसके लुग़वी माना साफ़ करना और पाक करना के हैं। कैथारसिस का इस्तिलाही मफ़हूम। कैथारसिस का इस्तिलाही मफ़हूम ये है कि ये एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपने जज्बात को किसी न किसी सूरत में ज़ाहिर करके ज़हनी राहत और सुकून हासिल करता है। अरस्तू के मुताबिक कैथारसिस एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए इंसान अपने शदीद जज्बात जैसे खौफ और हमदर्दी का इजहार करके ज़हनी सुकून, तत्हीर और तजदीद हासिल करता है। यानी दुख, तकलीफ़ या गहरे एहसासात से गुज़र कर इंसान ख़ुद को साफ़ और बेहतर महसूस करता है। बकौल जमील जालबी, कैथारसिस अरस्तू की वो इस्तिलाह है जिस पर कांट, नीत्शे और शोपेनहावर ने बहस की और इसकी बड़ी बड़ी तावीलें पेश की। इस बहस में माबद तबीयाती असर, इख़लाक़ी असर, नफ्सियाती असर और जमालियाती असर की बहस भी शामिल है। नज़रिया कैथारसिस और शायरी। अरस्तू का नज़रिया कैथारसिस में शायरी के जज्बाती असर की ख़ास अहमियत हासिल है। अरस्तू कहता है कि अलमिया जज्बात को उभारता है, लेकिन इख़लाक़ को बिगाड़ने या गमों को ज़्यादा नुमायाँ करने के लिए नहीं, बल्कि वो जज्बात उभरते ही इसलिए हैं कि उनका तज़किया हो जाए। कैथारसिस जज्बात के इजहार के ज़रिए कुर्ब और तनाव से निजात दिलाता है, जो कि पोशीदा और लाशऊरी होते हैं। अरस्तू खुद एक तबीब था, इसलिए नाक़दीन का ख़याल है कि अरस्तू के जहन में कैथारसिस का तिब्बी मफ़हूम मौजूद था। ये भी हो सकता है कि उसने अफ़लातून के ख़याल के रद्द के लिए सेहतमंदाना तौर पर इन जज्बात को मुतहर्रिक किया हो, जिन्हें कुचल देने ही में फ़र्द और माशरे की भलाई है। खौफ और रहम के जज्बात। अरस्तू ने खौफ और रहम के जज्बात की भी वजाहत की है। वो इन दोनों जज्बात को अज़ियतनाक कहता है। उनके नज़दीक खौफ ईज़ा की एक किस्म है जो बुराई के वक़ू पज़ीर होने की वजह से जन्म लेता है। यानी आदमी हाल में तो किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं होता, मगर अनकरीब मुब्तला होने का अंदेशा रखता है। अतीकुल्ला के मुताबिक अरस्तू के नज़दीक रहम भी खौफ ही की तरह है, ईज़ा की एक किस्म। रहम के जज्बे में हरकत उस वक्त पैदा होती है जब किसी शख्स को हम मुसीबत में गिरफ़्तार देखते हैं जो इसका अहल नहीं है, या जिसे खामखा मुसीबत में फंसा दिया गया हो। अरस्तू के नज़रिए के मुताबिक खेल ख़त्म होने के बाद जब हम घर वापस जाते हैं तो हम गहरी नींद सो सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म से मुज़िर अनासिर ख़ारिज हो चुके होते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी ख़तरात से दोचार है, और अलमिया निगार एक तबीब है जो अलमिया के ज़रिए हमें इन तकलीफ़ दे जज्बात से निजात दिलाता है।
ارسطو کہتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن سے ہم ہراساں ہیں اگر دوسرے پر گزرتی ہیں تو ہم ترس کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ شخص بھی ترس کھاتا ہے جسے یاد آئے کہ اس پر یا اس کے احباب پر یہ مصیبت یا یہ چیزیں گزر چکی ہیں۔ کیتھارسس، چونکہ اس کا ابتدائی لفظ کیتھروس ہے اس لیے وہی ذہن میں آ گیا۔ کیتھارسس اور ڈرامہ۔ عصری جمالیات میں کیتھارسس ڈرامے کے سلسلے میں سامعین کی طرف سے جذبات کے انخلاء کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ اسے ایکسٹاسس، کامیڈی، میلو ڈرامہ اور دیگر ڈرامائی شکلوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سیاسی یا جمالیاتی بنیادوں پر تھیٹر میں کیتھارسس کی ساخت کو جان بوجھ کر خراب کرنے کی کوشش بھی ہوتی ہے۔ ڈراموں کے سامعین یا ناظرین اپنے دکھوں کا تزکیہ ہیرو کے دکھوں کی مشابہت کی وجہ سے بھی کر لیتے ہیں۔ المیہ میں ایک خاص نظام حیات اور واقعاتی ارتقاء کے ذریعے خوف اور درد مندی جیسے پریشان کن جذبات کا اخراج ہے، جس کے بعد ذہنی، جذباتی اور جسمانی زندگی میں ایک تناسب پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح رونما ہونے والے جذبات دوسروں کے جذبات میں بھی تبدیلیوں کا موجب بنتے ہیں۔ مجموعی طور پر جذبات نفیس نہیں ہوتے بلکہ اس میں ماہیت قلبی موجود ہوتی ہے۔ ڈرامہ نگار انسانوں کو حالت عمل میں دکھاتا ہے، اس سے ان کی شخصیت و کردار کے گہرے، پیچیدہ اور پوشیدہ پہلو سامنے آتے ہیں۔ انسانی فطرت رازوں سے بھری پڑی ہے، ڈرامہ نگار ان بھیدوں سے پردہ اٹھاتا ہے۔ کیتھارسس کے ذریعے ارسطو اخلاقیات کو عام کرنے کا خواہاں ہے۔ پلاٹ کی ترتیب و تنظیم ایسی ہو کہ سٹیج کے بغیر بھی واقعات سن کر رحم کے جذبات پیدا ہو سکے۔ ڈرامہ کیا ہے؟ اس کی اقسام اور اجزائے ترکیبی۔ ڈرامہ یونانی لفظ ڈراؤ سے نکلا ہے جس کے معنی ہے حرکت یا عمل۔ اصطلاح میں ڈرامہ سے مراد ایسی کہانی ہے جسے اداکاروں کے ذریعے سٹیج پر پیش کیا جاتا ہے، جس کا مقصد ناظرین کے سامنے عمل یا کرداروں کے ذریعے خیالات و جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ ڈرامے کی اقسام یہاں میں نے بہت ساری آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، لیکن ارسطو نے صرف 3 بتائی تھیں، وہ ہیں رزمیہ، تربیہ اور المیہ۔ المیہ اس قسم کے ڈرامے کا انجام دکھ بھرا ہوتا ہے اور اس میں المناک واقعات ہوتے ہیں جو ناظرین میں ہمدردی اور رحم کے جذبات پیدا کرتے ہیں، جیسے امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی۔ تربیہ یعنی کامیڈی ڈرامہ، یہ مزاحیہ قسم کا ڈرامہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے والے خوشی اور مسرت محسوس کرتے ہیں۔ تربیہ ڈرامے کی ایک مثال شیکسپیئر کا ڈرامہ ایوس ہے، جو ایک مزاحیہ کھیل ہے۔ میلو ڈرامہ ایسا ڈرامہ جس میں جذبات بھرپور، سنسنی خیز اور پرشور واقعات پر مبنی ہوتے ہیں، اکثر موسیقی یا گیتوں کا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں مرکزی کردار نیک یا بد ہوتے ہیں۔ کہانی میں تشدد، قتل و غارت اور مافوق الفطرت عناصر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا مقصد ناظرین میں شدید جذباتی رد عمل پیدا کرنا ہے۔ 2011 میں نشر ہونے والا ڈرامہ ہم سفر میلو ڈرامے کی ایک مثال ہے۔ سوانگ یہ ڈرامہ کسی کی مزاحیہ تمثیلی کہانی پر مبنی ہوتا ہے جو نقل، روپ یا بناوٹی عمل پر مبنی ہوتا ہے۔ اس قسم کے ڈرامے کی مثال کے طور پر کوئی مشہور ڈرامہ نہیں ملتا، مگر یہ دیگر ڈرامائی اقسام میں شامل ہو کر ضرور استعمال ہوا ہے۔ مخلوط ڈرامہ یعنی مکس ڈرامہ، ڈرامے کی وہ قسم جس میں مختلف اقسام کے عناصر یعنی طنزیہ اور المیہ دونوں پہلوؤں کو شامل کیا جائے۔ اس طرح کے ڈرامے میں خوشی اور غم، ہنسی اور آنسو کے جذبات کا امتزاج ملتا ہے، تاکہ ناظرین کو ایک بھرپور اور مکمل تجربہ حاصل ہو۔ خلیل الرحمن قمر کا تحریر کردہ ڈرامہ جو 2019 میں نشر ہوا، میرے پاس تم ہو، ایک مخلوط ڈرامہ ہے۔ 1 ایکٹ یک بابی ڈرامہ وہ ڈرامہ جس میں ایک ہی حصے میں یا ایک ہی ایکٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، جس میں ایک محدود پلاٹ، چند کردار اور کم وقت میں کہانی پیش کی جاتی ہے۔ یہ افسانے کی طرح ڈرامے کی مختصر صورت ہے جو ایک ہی نشست میں پیش کی جاتی ہے۔
شمس الرحمن فاروقی کا ڈرامہ الجھن اس کی مثال ہے۔ نشری ڈرامہ یعنی کہ ریڈیائی ڈرامہ، ایسا ڈرامہ جسے ریڈیو پر نشر ہونے کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اس میں صرف آوازوں کا استعمال ہوتا ہے اور ناظرین کے بجائے سامعین ہوتے ہیں۔ آوازوں کے ساتھ ساتھ موسیقی بھی شامل ہوتی ہے۔ چونکہ اس میں تصویریں نہیں ہوتی، اس لیے سننے والوں کو تخیل کو کہانی مکمل کرتی ہے۔ مشہور پاکستانی ڈرامہ تاثیر ریڈیو ڈرامے کی ایک مثال ہے۔ فینٹیسی وہ ڈرامہ جس میں غیر حقیقی، جادوئی، ماورائی یا تخیلاتی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ اس میں ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں جو حقیقی دنیا میں موجود نہیں ہوتی۔ مشہور ڈرامہ اینک والا جن فینٹیسی ڈرامے کی مثال ہے۔ ڈرامے کے اجزائے ترکیبی ارسطو نے 6 بتائے ہیں، یہاں میں ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں، لیکن ان میں سے ارسطو نے صرف 6 بتائے ہیں۔ وہ ہیں پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی، آرائش یعنی تھیٹر۔ اجزائے ترکیبی سے مراد وہ بنیادی حصے یا عناصر ہیں جن کی مدد سے ایک مکمل ڈرامہ تشکیل پاتا ہے۔ یہ وہ ضروری اجزاء ہیں جو مل کر کہانی کو مؤثر، مضبوط اور دلچسپ بناتے ہیں۔ پلاٹ سے مراد کسی کہانی کے واقعات کا منظم اور مربوط سلسلہ ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جس میں واقعات ایک دوسرے سے جڑ کر کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پلاٹ میں عام طور پر آغاز، مسائل اور تصادم، نقطہ عروج اور اختتام ہوتا ہے۔ پلاٹ کی مختلف اقسام ہوتی ہیں جن کے ذریعے کہانی کو مختلف انداز میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ مثلاً سادہ پلاٹ، معکوس پلاٹ، مرکب پلاٹ اور متوازی پلاٹ۔ کرداروں سے مراد وہ شخص یا وہ ہستیاں جو ڈرامے، کہانی، ناول یا کسی بھی تخلیقی تحریر میں عمل کرتے ہیں اور کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ انسان، جانور، خیالی مخلوق یا علامتی کردار بھی ہو سکتے ہیں۔ کہانی میں دلچسپی اور تاثیر زیادہ تر کرداروں کے اعمال، فیصلوں اور مکالموں سے پیدا ہوتی ہے۔ کرداروں کی بھی 2 اقسام ہیں، مرکزی کردار اور ضمنی کردار۔ مکالمہ سے مراد کہانی یا ڈرامے میں 2 یا 2 سے زیادہ کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے۔ یہ ڈرامے کا سب سے اہم عنصر ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے کردار اپنے خیالات، جذبات اور معلومات ایک دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ کرداروں کی شخصیت اور تعلقات کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ منظر نگاری سے مراد ڈرامے، کہانی یا ناول میں جگہ، ماحول، زمانے اور ارد گرد کے حالات کی ایسی لفاظی تصویر کشی کی جاتی ہے جس سے قاری یا سامعین کے ذہن میں واضح طور پر وہی منظر آ جائے۔ اس میں جگہ، موسم، فضا، رنگ، آوازیں اور ماحول کی تفصیل شامل ہے۔ موضوع یا مرکزی خیال۔ موضوع اس بنیادی فکر، خیال یا مرکزی بات کو کہتے ہیں جس کے گرد پوری کہانی گھومتی ہے۔ یہ وہ مرکزی نکتہ ہوتا ہے جسے مصنف ڈرامے کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ محبت، نفرت، انصاف، بدعنوانی، قربانی، انسانیت، لالچ، معاشرتی ناانصافی وغیرہ۔ زبان ڈرامے میں گفتگو کرنے کے لیے کسی نہ کسی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈرامے کی زبان چست، درست اور وابستہ ہونی چاہیے۔ موسیقی ڈرامے کا اہم ترین حصہ شمار کیا جاتا ہے جس کا سیدھا اثر سامعین پر پڑتا ہے۔ موسیقی کے ذریعے ڈرامے میں جذبات کا اظہار مل جاتا ہے۔ ارسطو اجزائے ترکیبی میں موسیقی کو 5ویں درجے پر رکھتا ہے۔ موسیقی کے ذریعے کسی کو خبردار کیا جاتا ہے یا پھر کسی پر وحشت طاری کی جاتی ہے۔ آرائش یعنی تھیٹر کی زیبائش۔ ارسطو نے آرائش کو 6 درجے پر رکھا ہے اور اس کو ڈرامے کا آخری درجہ مانا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس کا تعلق شاعر سے زیادہ کاریگر پر ہوتا ہے۔ خیال ڈرامے کا وہ حصہ جو ڈرامے کے مختلف کرداروں کے خیالات، جذبات اور ان کے پیغامات کو ظاہر کرتا ہے۔ ارسطو نے مندرجہ بالا اجزائے ترکیبی میں سے صرف 6 اجزائے ترکیبی بتائے تھے جن میں پلاٹ، کردار
یہاں منظر نگاری بھول کے لکھا ہوا ہے اور خیال بھی، مکالمہ، زبان، موسیقی اور آرائش شامل ہیں۔